एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स का इनेकाद किया गया है, तो उस सिलसिले में क्लास 9th का जमात नहम का आज लेक्चर नंबर 13 जो है वो हम आज अपना लेक्चर आगे लेके चलेंगे। इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ उसमें मैंने आपको ख़त पढ़ाया, दरख्वास्त पढ़ाई। हमने उससे पहले अपने जो लेक्चर में अपना सबक जो है आपकी किताब के हिस्सा नस्र का जो आपका दूसरा सबक था जो हमने ख़त्म किया, थोड़ा हमने उसके बारे में दोबारा से उसको रिकॉल किया, दोबारा से उसके बारे में उसमें क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद जो हमारा ख़त है, आपको मैंने ख़त का पैटर्न पहले भी लिख के बताया था, दोबारा फिर से हमने पिछले लेक्चर में उसका पैटर्न भी मैंने आपको बताया। अमूमन बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो गलती भी मैंने आपको लिख के बताई, और ये भी कि आपने इसको किस तरह दुरुस्त करके लिखना है वो भी मैंने आपको बताया। हमने दरख्वास्त पढ़ी, हमने ख़त पढ़ा। तो अब आज हमारा जो लेक्चर नंबर 13 है, तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका जो आपकी सिलेबस बुक है, जो आपकी निसाबी किताब है, उसको 3 हिस्सों में 3 पोर्शंस में जिस तरह डिवाइड किया गया है। हिस्सा नसर है जिसमें आपके तमाम असबाक शामिल हैं, हिस्सा नज़म है जिसमें आपकी नज़में हैं, और हिस्सा गज़ल जिसमें आपकी गज़लें हैं। हमने अपने हिस्सा नज़म की पहली नज़म जो थी हम जिसके शायर थे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, वो हम पढ़ चुके थे। आज हम अपने हिस्सा नज़म की दूसरी नज़म जो है बेटा उसको शुरू करेंगे। तो हमारी हिस्सा नज़म की जो दूसरी नज़म है वो है नात। नात आप सब जिस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, ऐसी नज़म जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और तारीफ़ बयान की जाए, उनसे मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया जाए, तो ऐसी नज़म नात कहलाती है। तो जैसे पहले भी मैंने बताया था कि शुरू में किसी भी सबक के शुरू में या किसी भी नज़म और गज़ल के शुरू में जो शायर का तारुफ़ है वो बहुत अहम है। पहले हम शायर का तारुफ़ ही पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले हम अपनी जो नज़म है, अमीर मीनाई जो हैं वो हमारे शायर हैं, तो हमारे शायर का नाम है अमीर मीनाई। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी जो आपको याद रखनी है वो है किसी भी शायर का दौर मतलब उनकी पैदाइश का साल और उनकी वफ़ात का जो साल है जो यहाँ पर आपको दिया गया है वो आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। 1828 से सन 1900 तक का इनका दौर है। और मैंने पहले आपको पहले भी नज़म पढ़ी, आपको बताया कि बेटा इसको बहुत अच्छी तरह से आपने याद रखना है। MCQs और शॉर्ट आंसर, मुख्तसर जवाब, दोनों सूरतों में आपसे ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। और हमारी नज़म जो आज हम पढ़ने लगे हैं, तो हमारी नज़म का उन्वान क्या है? नात। नात यानी ऐसी नज़म जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी शान बयान की जाए, उनसे मोहब्बत, उनसे अक़ीदत का इजहार किया जाए। अच्छा बेटा, शायर हैं हमारे अमीर मीनाई, फिर उनका दौर मैंने लिखा, फिर हम अपनी नज़म नात पढ़ने लगे हैं। जब मैंने आपको पैटर्न बताया था शेर की तशरीह करने के, जो आपको प्रेजेंटेशन के स्टेप्स बताए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप नज़म का उन्वान लिखेंगे, आप शायर का नाम लिखेंगे, आपकी जिस नज़म के आखिर में उसका माखज़ दिया गया है। जब हम सबक पढ़ते हैं तब भी मैंने आपको बताया था माखज़ से क्या मुराद है, अक्स किया गया, निकाला गया, लिया गया। बहुत बड़े शोरा हैं, बहुत बड़े मुसन्निफ़ीन हैं जिनकी बड़ी किताबों में से कोई एक छोटा हिस्सा निकाल कर आपकी सिलेबस बुक में शामिल किया गया है जो आप पढ़ रहे हैं। तो इसलिए माखज़ से मुराद क्या है, जहाँ से इसको लिया गया है। तो अगर माखज़ मौजूद है तो आप वो भी हेडिंग बनाकर ज़रूर लिखेंगे। जैसे हमारी नज़म नात जो है जिसके शायर हैं अमीर मीनाई, अगर हम इसका माखज़ देखें तो वो बुक में चूँकि जहाँ आपकी नज़म ख़त्म हो रही है वहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आप
ضرور یاد کر کے لکھیے. تو ماخذ کیا ہے اس کا؟ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نعت کا جو ایک انتخاب ہے، مجموعہ ہے، اس سے یہ ایک نظم لے کر نعت جو ہے وہ آپ کی اس کتاب میں شامل کی گئی ہے. ہمارا جو طریقہ کار ہے شعر کی تشریح کا، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب ہم نظم میں سے اشعار کی تشریح کرتے ہیں تو وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں. آپ کا جو بورڈ کا پیپر ہے اس کا سوال نمبر 1 بیٹا ہوتا ہے آپ کے ایم سی کیوز. آپ کے 15 ایم سی کیوز ہیں جو آپ کا سوال نمبر 1 ہے. آگے بات ہوئی آپ کے حصہ انشائیہ کی، سبجیکٹیو اگر آپ کا آ گیا. سبجیکٹیو کا جو پہلا سوال ہے لیکن وہاں پر وہ سوال نمبر 2 لکھا گیا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سوال نمبر 1 ہے آپ کے ایم سی کیوز. تو آپ کے سبجیکٹیو کویسچن پیپر کا، آپ کے بورڈ کے سبجیکٹیو کویسچن پیپر کا پہلا سوال ہے اشعار کی تشریح. جب میں نے آپ کو سارا پیپر یہاں لکھ کر بتایا تھا، اس کی مارکنگ جو ہے وہ بتائی تھی، اس کے کتنے نمبر کا کون سا سوال ہوگا، تب میں نے آپ کو یہ تفصیل سے بتا دیا تھا کہ بیٹا آپ کو 5 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے. 2 نمبر کی ایک شعر کی تشریح ہوتی ہے، تو ٹوٹل آپ کے 10 نمبر ہو گئے. کل 10 نمبر کی آپ کی اشعار کی تشریح ہوگی. حصہ نظم میں سے آپ کو 4 اشعار دیے جائیں گے جس میں سے آپ کو 3 اشعار تشریح کرنے ہیں، اور اسی طرح حصہ غزل میں سے 3 اشعار دیے جائیں گے جس میں سے آپ 2 اشعار کی تشریح کریں گے. تو چونکہ حصہ نظم میں سے آپ کو 3 اشعار آتے ہیں جن کی آپ کو تشریح کرنی ہے، تو بہت اچھی طرح سے اپنے حصہ نظم کو آپ تیار کریں گے. جب ہم نے حمد پڑھی تھی تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اس طرح کی نظم میں، جیسے حمد ہے یا نعت ہے، کہ آپ اس میں قرآنی آیات، ان کا ترجمہ، احادیث جو ہیں ان کا ترجمہ، آپ وہ چونکہ وہ ریلیٹڈ ہیں اس سے، تو آپ وہ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کے حوالے کے اشعار کے ساتھ ساتھ آپ کوٹیشنز بنا کر بھی ان کو لکھ سکتے ہیں. تو جو طریقہ کار ہے ہمارا اشعار کی تشریح کا، جب آپ حصہ نظم کی تشریح کریں گے، میں نے پہلے بھی لکھ کر بتایا تھا، چونکہ آج ہم دوبارہ سے اپنی نظم پڑھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کو یہاں پر لکھ کے بتاؤں گی کہ اگر آپ حصہ نظم میں سے اشعار کی تشریح کرتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. سب سے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ لکھیں گے نظم کا عنوان. تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ نظم کا عنوان ہم لکھیں گے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی جب بک کھولیں گے، آپ کی جو 4 نظمیں ہیں وہ آپ کی سلیبس بک میں شامل ہیں، آپ کی نصابی کتاب میں. اسی طرح 4 غزلیں شامل ہیں. جو چاروں نظمیں ہیں ان کا ایک نام یا عنوان ہے. کیوں نام یا عنوان ہے؟ چونکہ نظم کا ہر شعر ایک ہی موضوع سے متعلق ہوتا ہے تو ہم اسے ایک مناسب نام یا عنوان دے سکتے ہیں، اور غزل کا چونکہ ہر شعر مختلف موضوع سے متعلق ہے تو اس کو ہم کوئی نام یا عنوان نہیں دیتے. ویسے تو میں نے آپ کو اس کا بھی طریقہ کار لکھ کے تب بتا دیا تھا جب ہم نے اپنا پورا کویسچن پیپر ڈسکس کیا تھا، لیکن دوبارہ سے جب ہم اپنی ایک غزل پڑھیں گے تو غزل کے اس کے اشعار کی تشریح کے لیے آپ کو کیا پیٹرن آپ کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، کیا پریزنٹیشن آپ کو اس کی کرنی ہے، وہ ہم دوبارہ سے پھر سے اس کو سیکھیں گے. تو ابھی ہم نظم ہی کا دیکھتے ہیں. کہاں سے ہم شروع کریں؟ نظم کا عنوان. اور کون سی نظم ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں؟ نعت. تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے نظم کا عنوان. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ کیا دے رہے ہیں؟ شاعر کا نام. ہاں جی، شاعر کا نام ہماری اگلی ہیڈنگ ہے. اب ہم چونکہ اپنی یہی نظم پڑھ رہے ہیں نعت، تو ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں. تو کیا ہے شاعر کا نام؟ امیر مینائی. اگر آپ کو شاعر کا دور اچھی طرح سے یاد ہے، ویسے تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اس کو یاد کریں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو ایم سی کیو فارم میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، آپ کو شارٹ آنسر کی فارم میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو اگر آپ کو یاد ہے تو آپ آگے بریکٹ میں جب آپ شعر کی تشریح لکھنے لگے ہیں تو آپ اس کو اپنی پریزنٹیشن کا حصہ بناتے ہوئے آگے بریکٹ میں بھی ضرور لکھیے. اچھا بیٹا، شاعر کا نام ہو گیا. سب سے پہلے نظم کا عنوان، شاعر کا نام. اگلی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی، بچے عموماً کیا کرتے ہیں؟ مفہوم لکھتے ہیں. مفہوم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی شعری ترتیب کو ایک نثر کی صورت میں بیان کرنا ہے، اور مفہوم عموماً 1 سے 1.5 لائن کا لکھا جاتا ہے. اگر آپ اس کو لمبا کرتے ہیں تو آپ کے بجائے اچھا تاثر آنے کے وہ اس کا غلط تاثر آتا ہے اور آپ نیگیٹو مارکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں.
بچے 3 سے 4 لائنوں کا صرف مفہوم ہی لکھ دیتے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھا تاثر آنے کی بجائے, ایک اچھا امپریشن آنے کی بجائے آپ کے نمبر جو ہیں وہ کٹنے کی طرف وہ چلے جاتے ہیں, نیگیٹو مارکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اگر تو آپ اس کو 1-1.5 لائن کا لکھ سکتے ہیں تو آپ ضرور لکھیے, ورنہ آپ بیچ میں سے مفہوم کی ہیڈنگ رہنے دیں. نظم کا عنوان لکھیں, شاعر کا نام لکھیں. چونکہ میں نے بتایا کہ جہاں پر ماخذ موجود ہے تو آپ ماخذ ضرور لکھیں. ہماری یہ جو نظم ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ہماری نظم کا ماخذ ہے, یہ لکھیں. اور اگلی ہیڈنگ ہے ہماری تشریح. اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے؟ اپنی تشریح لکھیں گے. تشریح لکھتے ہوئے اگر آپ بورڈ کے حوالے سے دیکھیں تو 1 سے 1.5 صفحے کی آپ کو کم از کم تشریح لکھنی ہے, جس میں اگر جس طرح سے یہ دونوں نظمیں ہیں حمد و نعت, تو اس میں آپ قرآنی آیات کا حوالہ جو ہے وہ کوٹیشن بنا کے لکھ سکتے ہیں, حدیث جو ہیں ان کے تراجم لکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ حوالے کے 2 اشعار, اسی موضوع سے متعلقہ حوالے کے کوئی اور 2 اشعار بھی آپ کو مارکر سے نمایاں کر کے بیچ میں لکھنے ہوتے ہیں. تو آپ جب یہ پریزنٹیشن کریں گے, یہ تمام سٹیپس آپ لکھیں گے, پھر آپ تشریح کریں گے, اس میں کوئی ایک کوٹیشن لکھیں گے, کوئی 2 اشعار لکھیں گے حوالے کے, تو بہت آرام سے 1.5 صفحوں تک آپ کے اشعار کی جو تشریح ہے وہ چلی جاتی ہے. اگر آپ چھوٹی کر کے تشریح لکھیں گے, آپ نے جس صفحے سے شروع کی وہیں پہ آپ اس کو ختم کر دیں گے, تو وہ پھر اتنا اچھا تاثر نہیں دیتی اور آپ کو زیادہ نمبر اس کے نہیں مل پائیں گے. تو کوشش کریں کہ آپ 1 صفحے سے آگے اپنی تشریح کو ضرور لے کے جائیں, کم از کم 1.5 صفحے کی آپ اپنی تشریح جو ہے وہ ضرور لکھیں. تو بیٹا یہ اس کا پروسیس ہے, یہ اس کا طریقہ کار ہے شعر کی تشریح کا, جو کہ آپ نے مارکر سے نمایاں کر کے یہ تمام چیزیں جو ہیں جو آپ تشریح کرنے سے پہلے لکھیں گے. تو ہماری نظم جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے نعت, اور ہمیشہ کی طرح جیسے میں سبق پڑھتے ہوئے بھی آپ کو بتاتی ہوں, اب نظم پڑھتے ہوئے یہی کہ شاعر کا تعارف. ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ شاعر کے تعارف سے, کیونکہ یہ بہت اہم ہے شاعر کا تعارف. اس میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو مختصر جوابات اور MCQ دونوں پوچھے جا سکتے ہیں. تعارف کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں, مصنف کا تعارف ہو, شاعر کا تعارف ہو, یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. 3 حصے کون سے بنتے ہیں اس کے؟ سب سے پہلا ہوتا ہے ذاتی زندگی سے متعلق, اس مصنف یا شاعر کی ذاتی زندگی سے متعلق, اس کی پیدائش, اس کے شہر سے متعلق, اس کی جو بچپن اس کا گزرا اس سے متعلق, اس نے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی, تو اس کی ذاتی زندگی سے متعلق اس کا پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ اس کے کام کی خوبیاں, یعنی جو بھی اس کی شاعری ہے اس میں کیا کیا خوبیاں موجود ہیں, کون کون سی اس کے اندر اس نے اپنی گرامیٹیکلی چیزیں استعمال کی ہیں, کون سی خوبصورتیاں پیدا کی ہیں اپنی شاعری میں, اس کی خوبیاں کیا ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. اور سب سے آخری جو حصہ ہے, تیسرا حصہ اس کی خدمات سے متعلق. اب یہاں خدمات سے مراد کیا ہے؟ اس کی تصانیف. چند ایک مشہور تصانیف کے نام آپ کو دیے جاتے ہیں, وہ بھی آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھنے ہیں. تو تینوں حصوں میں سے آپ سے کوئی بھی چیز MCQ یا پھر شارٹ کی صورت میں آپ سے پوچھی جاتی ہے. تو یہاں بھی اب ہم پہلے جو شاعر کا تعارف ہے ہم اس سے شروع کریں گے اور ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے. امیر مینائی نصیر الدین حیدر شاہ اودھ کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے. پہلے بھی جب ہم نے پڑھا اس میں, اس سے پہلے ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کی نظم پڑھی تھی حمد, اس میں بھی بادشاہ کا ذکر آیا کہ ان کے جو اجداد تھے وہ کس بادشاہ کے دور میں, جب بادشاہ ہندوستان پہ حکومت کرتا تھا تو کس بادشاہ کے دور میں ان کے اجداد ہندوستان آئے تھے. اور تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیٹا اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو ان کے دور کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے, کہ چونکہ تاریخ میں بادشاہوں کے جو ادوار ہیں وہ تاریخ کے ساتھ موجود ہیں. اگر ہم ہسٹری دیکھیں, تاریخ دیکھیں تو ان کی تاریخ, ان کے دور, ان کے سن جو ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں. تو اس دور اور اس وقت کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ہم یہاں پر اس بادشاہ کا جو آپ کی کتاب میں ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ بہتر اس دور کا جو اندازہ ہے وہ لگایا جا سکے. تو امیر مینائی ہندوستان کا جو شہر ہے لکھنؤ, وہاں پر پیدا ہوئے. اور کب پیدا ہوئے؟ جب وہاں پر نصیر الدین حیدر نام کا ایک جو بادشاہ ہے جو اودھ کا حکمران تھا وہ وہاں پر حکومت کرتا تھا, وہاں پر اس دور میں یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا. اب یہ دونوں لائنیں دیکھیں, آپ کے شارٹ بھی ہیں, آپ کے MCQ کی صورت میں بھی ان کے والد کا نام کیا تھا, یا وہ کہاں پیدا ہوئے اور کس کے دور میں پیدا ہوئے, یہ تینوں چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں.
آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھے۔ امیر مینائی جو اس دور کے شعراء تھے، ہر دور میں شاعری کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک رواج ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد جس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہی آپ کی شاعری میں نظر آتا ہے، آپ کی شاعری میں جھلکتا ہے۔ امیر مینائی چونکہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کا تعلق دین سے تھا، تصوف سے تھا، جو بزرگان دین کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس سلسلے سے ان کا تعلق تھا، اس خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں جو اس دور کا ایک خاصہ تھا، وہ دور ایسا دور تھا جس میں غزل کا رواج بہت زیادہ تھا، غزل لکھی جاتی تھی، اور غزل کا ایک مخصوص موضوع ہوتا ہے جو کہ مجازی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، عشق حقیقی سے کیا مراد ہے، عشق مجازی سے کیا مراد ہے۔ تو جو عشق مجازی ہے وہ ایک مخصوص موضوع ہوتا ہے غزل کا، اور شاعر کو اسی موضوع میں رہ کے اپنی غزل جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ڈیمانڈ ہے غزل کی کہ وہ اسی متعلقہ چیزوں سے وہ ایک مکمل غزل جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو عشق محبت کے موضوعات، محبوب کے حسن کی تعریفیں، جدائی کے رونے، تو یہ اس دور کا ایک خاصہ تھا، سمجھ لیں ایک رواج تھا اس دور میں، عشقیہ شاعری کا اور غزل لکھنے کا ایک رواج تھا۔ تو اس دور میں امیر مینائی کا شمار ان شاعروں میں ہوتا ہے جنہوں نے نظم کی طرف جو ہے وہ رجحان کیا۔ حالی بھی ایسے ہی شاعروں میں شامل تھے کہ جنہوں نے اس پرانے طریقے کو ترک کیا، خاص طور پر وہ عشقیہ غزل کا جو ایک طریقہ کار تھا، اور انہوں نے زندگی کے حقیقی موضوعات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ انہوں نے مذہب پر لکھا، تصوف پہ لکھا، موسموں پہ لکھا، فطرت پر لکھا۔ بالکل اسی طرح امیر مینائی چونکہ ایک بزرگان دین کے سلسلے سے چلے آ رہے تھے، ان کا خاندان جو تھا وہ اس طرح کا تھا کہ جن کا تصوف کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، تو وہی چیز ہمیں ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے بہت سی نعتیں لکھی، حمدیہ کلام بھی بہت لکھا، نعتیں بھی بہت لکھی۔ تو چونکہ ان کا تعلق اس دور کے ایک بہت مشہور، ان سے پہلے کے دور کے ایک بزرگان دین تھے، مخدوم شاہ مینا لکھنوی ان کا نام تھا، تو یہ ان کی اولاد سے تھے، ان کا وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے۔ تو اسی مناسبت سے، اپنے خاندان کی مناسبت سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھا، تو امیر مینائی اس مناسبت سے ان کا مکمل نام ہوا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رامپوری سے حاصل کی۔ شروع میں ابتدا میں انہوں نے بھی دین کی تعلیم حاصل کی، اور اس دور کے ایک بڑے جو عالم تھے جن کا نام مفتی سعد اللہ رامپوری تھا، ان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں اس کے بعد تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے، ایک بہت بڑا اس دور کا ادارہ تھا، وہاں پر انہوں نے اپنی باقی کی تعلیم مکمل کی۔ منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لی۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اصلاح لینے سے مراد کیا ہے، کہ جب کوئی شاعری شروع کرتا ہے، جب کوئی شاعری سیکھنی شروع کرتا ہے، تو اس سے پہلے جو کوئی مشہور شاعر ہے، جو بہترین شاعر ہے، تو اپنی شاعری کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی اغلاط کو درست کروانے کے لیے کسی بڑے شاعر سے، جو عموماً شاعری شروع کرتے ہیں لوگ، تو وہ ان کی شاگردی اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کی رہنمائی میں اپنی شاعری کو مزید بہتر کر سکیں۔ تو اس دور میں منشی مظفر علی اسیر کے نام سے ایک شاعر تھے، ان سے انہوں نے شاعری میں اصلاح لی۔ کم عمری میں ہی شاعری میں بلند مقام حاصل کیا، اور بہت چھوٹی عمر میں بہت بلند، بہت بڑا مقام حاصل کیا شاعری میں۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا۔ اس دور کے ایک بہت بڑے نواب تھے نواب واجد علی خان۔ ایک بہت اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی کہ جب آپ کی شاعری بہت پسند آتی تھی، جب آپ مشہور ہو جاتے تھے، بڑی بہترین شاعری ہوتی تھی، تو دربار سے وابستہ ہونا، جب آپ کو امراء یا نواب یا اس دور کا جو بادشاہ ہے وہ آپ کو اپنے دربار میں طلب کرتا ہے اور آپ کی شاعری سنتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی اور ایک بڑا شاعر ہونے کی نشانی تھی۔ تو بہت کم عمری میں ہی انہوں نے بہت بہترین شاعری کی اور دربار تک ان کی رسائی جو ہے وہ ہو گئی، اور وہاں پر یہ جا کر اپنی شاعری سنایا کرتے تھے۔ 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان کے استاد رہے۔ اسی طرح اور 2 نواب تھے جنہیں شاعری کا شوق تھا، وہ شاعری سیکھ رہے تھے، یہاں ان کے نام بتا دیے گئے، نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان، ان کے شاعری میں یہ استاد رہے۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا، تو
ان کی شاعری میں اصلاح کے لیے استاد مقرر ہوئے نواب کلب علی خان جو ہم نے پڑھا اور نواب یوسف علی خان کے. آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا. بہت بڑے اپنے دور کے شاعر تھے, داغ کے نام سے تخلص ہے ان کا داغ, مرزا داغ بہت مشہور اور بڑے شاعر تھے, تو انہوں نے ان کو حیدرآباد بلوایا. آخری زمانے سے مراد کیا ہے کہ جب ان کی عمر کا آخری دور چل رہا تھا, آخری حصہ چل رہا تھا, تو وہ حیدرآباد چلے گئے. وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران انتقال ہوا. اور جیسے ہی حیدرآباد پہنچے تو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے, اپنی بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا اور حیدرآباد ہی میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ ان کی جو ہم پڑھ رہے ہیں, تعارف پڑھ رہے ہیں شاعر کا, تو سمجھے یہ اس کا پہلا حصہ تھا. پہلا حصہ کون سا کہ جہاں پر ہم نے ان کی ذاتی زندگی سے متعلق پڑھ لیا. اب آگے ہم کیا پڑھیں گے, ان کے کام کی خصوصیات کے متعلق, جو کہ ایک شاعر کے جب ہم تعارف پڑھتے ہیں تو اس کا دوسرا حصہ کہلاتا ہے. تو امیر مینائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے. قادر الکلام اپنے کلام پر قدرت رکھنے والا, مراد ہے ایک بہترین شاعر. تو ان کا شمار کس میں ہوتا ہے, اپنے دور کے بہترین شاعروں میں. ایسے شاعر جنہوں نے بہت بہترین شاعری کی, تو اپنے دور کے بہت بہترین شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی. اصناف صنف کی جمع, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا صنف کہتے ہیں قسم کو, ٹائپ ہم جس کو بولتے ہیں, یعنی مختلف جو اقسام ہیں شاعری کی. اگر آپ لفظی مطلب اس کا دیکھیں تو صنف کی جمع یعنی ادب کی مختلف جو حیتیں ہوتی ہیں, جو ظاہری شکلیں ہوتی ہیں, تو ان میں سے کوئی ایک صنف. اب وہ غزل ہے, رباعی ہے, مثنوی ہے, جو بھی ہے, کوئی افسانہ ہے, کوئی ناول ہے, تو ادب کی جتنی بھی اقسام ہیں اس کی جو ظاہری حیت ہے وہ صنف کہلاتی ہے. تو انہوں نے جتنی بھی شاعری کی اقسام ہیں ان میں تمام میں شاعری کی. غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا. رجحان کا لفظی مطلب ہے توجہ, جھکاؤ یا میلان ہم جس کو کہتے ہیں, جو چیز آپ زیادہ شوق سے کرتے ہیں, جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہو. تو زیادہ, ویسے تو تمام اقسام کی شاعری انہوں نے کی, لیکن جو زیادہ ہمیں ان کا کام نظر آتا ہے وہ کیا نظر آتا ہے, ان کی غزل اور اس کے ساتھ ساتھ نعت. نعتیں انہوں نے بہت سی لکھی اور غزل بھی انہوں نے بہت لکھی. بہت بہترین نعتیں ان کی جو ہیں وہ آپ کو پڑھنے کو ملیں گی. آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے. رعنائی کہا جاتا ہے خوبصورتی کو, مجموعہ اکٹھا ہو جانا. تو زبان و بیان یعنی اپنی بات کو بیان کرنے کی جو خوبیاں ہوتی ہیں, خوبصورتی سے اپنی بات کو بیان کرنا, بہت بہترین شاعری کرنا. تو بہت بہترین شاعری, بہت بہترین الفاظ جو ہیں وہ ہمیں, اور جو بھی ان کی سوچ ہے. ایک شعر کیا ہوتا ہے بیٹا کہ جب کوئی کسی چیز کو سوچتا ہے, ایک شاعر جب کسی بھی موضوع کو, کسی چیز کو سوچتا ہے اور پھر جب وہ اس کو خوبصورت الفاظ کی شکل دیتا ہے تو وہ ایک شعر بن جاتا ہے. تو سب سے اہم اور بنیادی چیز بیچ میں کیا ہے, اس کی سوچ, اس کا خیال. تو زیادہ ضروری بنیادی اور اہم چیز اس کا خیال اور سوچ ہے. جتنی خوبصورت سوچ اور جتنا خوبصورت شعر ہوگا, پھر آپ خوبصورت الفاظ کا جب سہارا لیں گے تو ایک بہت بہترین اور خوبصورت شعر سامنے آئے گا. تو بہت جو خوبصورت ان کی سوچ تھی, اس کو جب انہوں نے بہترین الفاظ کا سہارا دیا تو ایک بہت بہترین شاعری جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی. ان کی نعتوں میں آورت کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے. آمد قدرتی طور پر آپ کے اندر جو چیز ودیعت ہو جاتی ہے, آتی ہے. آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا, آورت مطلب باہر کی چیزوں سے متاثر ہونا. جو شاعر ہیں وہ دوسروں کی شاعری پڑھتے ہیں, دوسروں کا کلام سنتے ہیں, اپنے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں ان سے بھی متاثر ہوتے ہیں. اور جو قدرتی صلاحیت ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے, جو قدرتی چیز ان میں موجود ہے شاعری کرنے کی, ہر کوئی شاعری نہیں کر سکتا, ہر کوئی شعر نہیں لکھ سکتا. تو یہ ایک قدرت کی طرف سے خاص جس کے اندر یہ خوبی موجود ہو, تو پھر وہ باہر کی چیزوں سے اور مزید اس کو بہتر بناتا چلا جاتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارتا چلا جاتا ہے. تو جب ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو مراد کیا ہے کہ اس دور کے باقی تمام شعراء سے متاثر ہونے کی بجائے ہمیں ان کا اپنا ایک الگ انداز نظر آتا ہے, شاعری میں ان کا اپنا ایک الگ طریقہ کار نظر آتا ہے. انہوں نے محاورات اور ثنائے کو اس عمدگی سے برتا ہے. برتنا مطلب استعمال کرنا. ثنائے کا لفظی مطلب ہوتا ہے بیٹا ہنر مندی, جب ہم کسی کام کو بہت بہتر طریقے سے سر انجام دیں. صنعت سے یہ لفظ نکلا ہے, بنانا, کوئی بہتر چیز بنانا, ہنر مندی کے معنوں میں آتا ہے. مطلب
کام کو خوبصورت بنانے کا طریقہ، جب آپ چیزوں کو خوبصورت بناتے چلے جاتے ہیں اپنی ہنر مندی کے ساتھ، تو یہ چیز صنعت اور اس کی جمع صنائع کہلاتا ہے۔ تو بہت خوبصورتی سے محاورات کا وہ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں اپنی شاعری میں، کہ ان کے کلام میں کہیں بھی تصنع پیدا نہیں ہونے دیا۔ تصنع کا لفظی مطلب ہوتا ہے بناوٹ، غیر حقیقی ہونا، دکھاوا ہونا، بناوٹ ہونا، اور بہت ہی نیچرل اور قدرتی جو ہے الفاظ اور چیزیں اور موضوعات اور خیالات ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں، کوئی دکھاوا یا بناوٹ نظر نہیں آتی۔ انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا، اور جو مختلف تراکیب یعنی نئے نئے الفاظ بنانا، مختلف چیزوں کو استعمال کرنا، جب آپ اپنی شاعری میں صنعت تضاد کا استعمال کرتے ہیں، جب آپ اپنی شاعری میں کسی محاورے کا استعمال کرتے ہیں، قافیہ ردیف استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ تمام چیزوں کو استعمال کیا، اور حت الامکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا۔ پیش نظر رکھنا، سامنے رکھنا، دھیان میں رکھنا، خیال میں رکھنا۔ اور کیا چیز ہمیں ان کی شاعری پڑھ کے نظر آتی؟ روانی کا مطلب ہوتا ہے مسلسل۔ جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو عموماً آپ کس چیز کو مسلسل پڑھتے چلے جاتے ہیں؟ جو آپ کو آسان لگتی ہو، جو چیز آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے، جو آپ کو پڑھنے میں آسان لگ رہی ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو آپ اس کو مسلسل پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو چیزیں مشکل لگیں، آپ کو پڑھنے میں الفاظ مشکل ہوں، تراکیب مشکل ہوں، پڑھنے میں مشکل لگ رہا ہو، تو ظاہری بات ہے آپ تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو چیز آسان ہے، جو چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، تبھی روانی اس میں شامل ہو جائے گی، آپ مسلسل اس کو پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ان کی شاعری کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ بہت آسان الفاظ و تراکیب استعمال کرتے ہیں، جس سے اس میں روانی کا پہلو آ جاتا ہے، اور مسلسل لوگ آرام سے ان کی شاعری کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ سوز و گداز کا مطلب بھی درد اور اثر ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ آپ کو عقیدت، احترام اور جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو ان کی نعتوں میں نظر آئیں گے۔ ان کی تصانیف میں آخری حصہ ہے شاعر کے تعارف سے متعلق، یہ آخری حصہ ہے جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، تو یعنی ان کی کچھ تصانیف کے نام، ان کی چند خدمات کے نام جو ہم یہاں پر پڑھنے لگے ہیں۔ تو ان کی تصانیف میں تصنیف کی جمع یعنی ان کی خود کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں، تو ان کی تصانیف میں 2 عشقیہ دیوان میرات الغیب اور صنم خانہ عشق، اور ایک نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ماخذ بھی ہے آپ کی نظم کا، جیسے میں نے یہاں پر لکھا، اس کتاب سے آپ کی یہ نظم لے کر آپ کی نصابی کتاب میں شامل کی گئی ہے، تو یہ آپ کی نظم کا ماخذ بھی ہے، یہیں سے آپ کی اسی کتاب کا جو ذکر آیا، یہیں سے آپ کی یہ نظم لی گئی ہے، یہ شامل ہیں۔ انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا ہے۔ مرتب کرنا، ترتیب دینا، یعنی اور شاعروں کے بارے میں جو ذکر ہے، ان کی شاعری یا ان کی زندگی سے متعلق جو ایک ترتیب دے کر دوبارہ سے انہوں نے لکھی یہ کتاب، جو انتخاب یادگار کے نام سے موجود ہے۔ ان کا ناتمام لغت، اچھا بیٹا لغت کس کو کہا جاتا ہے؟ ڈکشنری کو، جو آپ ڈکشنری ہیں جس میں مشکل الفاظ کے معنی لکھے جاتے ہیں، تو وہ ڈکشنری جو ہے وہ اردو میں لغت کہلاتی ہے۔ انہوں نے ڈکشنری بھی لکھی، لغت بھی لکھی، تو ان کا جو ناتمام لغت ہے، جو لغت انہوں نے لکھا، امیر اللغات، وہ بھی ان کا ایک علمی کارنامہ ہے۔ مکمل تو نہیں کر سکے وہ اس کو اپنی زندگی میں، لیکن انہوں نے لکھی اور اس نام سے امیر اللغات کے نام سے موجود ہے، تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا اور اہم کارنامہ ہے۔ تو بیٹا ہم نے شاعر کا تعارف جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا، جس کا پہلا حصہ اس کی ذاتی زندگی سے متعلق، دوسرا ان کے کام کی خوبیوں، اور پھر آخر میں ہم نے پڑھا ان کی تصانیف کے متعلق، ان کی چند ایک خدمات کے متعلق۔ تو آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے یہ بالکل نہیں سمجھنا کہ اگر مصنف کا تعارف ہے سبق سے پہلے، یا اگر شاعر کا تعارف ہے نظم یا غزل سے پہلے، تو یہ آپ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اور آپ نے اس کو نہیں کرنا، تو ایسا نہیں ہے بیٹا۔ اس میں سے آپ سے MCQ بھی پوچھا جاتا ہے۔ جب میں نے MCQs آپ کو ڈیوائڈ کر کے بتائے تھے کہ آپ کے حصہ نثر میں سے اتنے آئیں گے، حصہ نظم میں سے اتنے آئیں گے، حصہ غزل میں سے اتنے آئیں گے، زبان و بیان کے اتنے آئیں گے، تو وہ جو حصہ نظم اور غزل میں سے آپ کو 3 سے 4 MCQ آتے ہیں، وہ تعارف میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور نظم اور غزل میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کو آپ بہت اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ تو اب بیٹا آگے ہم اپنی نظم شروع کریں گے۔
ہم جو نظم اپنی نعت پڑھنے لگے ہیں، ہم اپنی نظم شروع کریں گے. اپنی نظم کا پہلا شعر ابھی جو ہے وہ ہم شروع کریں گے. یہاں پہ میں لکھتی ہوں جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. شعر لکھ کے اس کے جو مشکل الفاظ جو آپ کو لگیں گے ان کے معنی ہم ساتھ ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے شاعر کی. تو ہمارا پہلا شعر ہے ہاں جی، پہلا شعر میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں. صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. یہ ہماری نظم کا پہلا شعر ہے. ہماری نظم ہے نعت. صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. بو کہتے ہیں بیٹا خوشبو کو. صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا، جو صبح سویرے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ صبا کہلاتی ہے. اور مدینہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شہر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. وہ شہر مدینہ ہے. تو شاعر نے جو ہمارا پہلا شعر ہے، اگر ہم اس کو مفہوم اس کا دیکھنا چاہیں کہ بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں شاعر اس میں، کہ صبح کے وقت چلنے والی جو ہوا ہے، جب آپ کسی سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ظاہری بات ہے اس کائنات میں جتنے انسان ہیں ان میں سب سے افضل ترین جو ہستی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تمام انسانوں میں جو سب سے افضل اور بہتر انسان ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور آپ تو اس پوری کائنات کے وجود کی وجہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. وجہ وجود کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے. اور کسی بھی انسان کا، مسلمان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ توحید کے ساتھ ساتھ رسالت پر ایمان نہ رکھتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری رسول ہیں. اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی جو عقیدت، احترام اور جو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے شہر سے، اس شہر سے، مدینہ شہر سے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا تو مکہ میں ہوئے، ان کا بچپن، جوانی وہاں گزرا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے اور اس دنیا سے آپ نے جب پردہ فرمایا تو آپ کا روضہ مبارک جو ہے وہ مدینے میں ہے. تو مدینہ جو ہے پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان اس وقت موجود ہیں ان سب کے لیے بہت عزت اور احترام کا ایک مرکز ہے، ایک جگہ ہے. تو جو شاعر ہیں وہ بھی اپنی اسی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی جو ہوا ہے، تو شاعر کو یوں محسوس ہوتا ہے یہ ان کی محبت کا عالم ہے، ان کی عقیدت اور احترام کا یہ ایک ایسا عالم ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ جو صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے وہ مدینے سے ہو کر آتی ہے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اس میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو شامل ہے. ویسے بھی یہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ صبح کے وقت جب صبح سویرے جب رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، دن کا اجالا آتا ہے، تو فطرت کے جو قوانین ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ قانون ہے کہ اس وقت ہوا ضرور چلتی ہے. یہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ صبح سویرے جب اندھیرا ختم ہوتا ہے اور روشنی آتی ہے تو ہوا چلتی ہے. اور یہ بھی قدرت ہی کا ایک قانون ہے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جس وقت پھول کھلتے ہیں، جو کلیاں ہیں وہ پھول کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور جو پھول کھلتے ہیں وہ بھی صبح سویرے ہی کا وقت ہے. تو فطرت کے جو قوانین ہیں، جو ایک چلے آ رہے ہیں، قوانین چلے آ رہے ہیں قدرت کے، فطرت کے، تو صبح کے وقت ہوا کا چلنا اور صبح کے وقت پھولوں کا کھلنا، یہ دونوں قوانین قدرت ہیں، قوانین فطرت میں شامل ہوتے ہیں. تو پھولوں کا جب پھولوں کا کھلنے کا وقت ہے تو جو ہوا ہے اس میں پھولوں کی خوشبو بھی ساتھ میں شامل ہو جاتی ہے. تو امیر مینائی کا یہاں پر موقف کیا ہے کہ صبح کے وقت جو ہوا چل رہی ہے یہ کوئی عام ہوا نہیں ہے، یا اس میں کوئی عام پھولوں کی خوشبو موجود نہیں ہے، بلکہ ان کو یوں لگتا ہے، مدینہ شہر سے ان کی عقیدت اور احترام کا یہ عالم ہے
کہ انہیں یوں لگتا ہے کہ اس ہوا میں جن پھولوں کی خوشبو ہے وہ مدینے کے پھول ہیں اور مدینے کے پھولوں کی خوشبو اس ہوا میں شامل ہے، اور چونکہ وہ جو ہوا ہے وہ بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دے کر آتی ہے، اور اس کے شہر کے پھولوں کی جو مہک ہے اس کو اپنے ساتھ اڑائے پھرتی ہے، اس کو اپنے ساتھ لیے پھرتی ہے۔ تو امیر مینائی چونکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا یہ عالم ہے کہ اس ہوا میں بھی ان کو مدینے کے پھولوں کی جو خوشبو ہے وہ ان کو محسوس ہوتی ہے، اور مدینے کی گلیوں کی ایک عطا محسوس ہوتی ہے، اس ہوا کی خوشبو بھی ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک اس طرح کی ہستی ہیں کہ آپ اور ان کی نسبت اس طرح سے ہے کہ جو بھی چیز ان کے ساتھ شامل ہو جائے، ان سے جڑ جائے، وہ چیز بھی مہکنے لگتی ہے، خوشبودار ہو جاتی ہے۔ تو جب ہوا مدینے سے ہو کے آئی تو اس میں بھی ایک مخصوص خوشبو، ایک اور بہت بہترین خوشبو اس میں شامل ہو گئی۔ اب آپ یہاں پر حوالے کا کوئی شعر لکھ سکتے ہیں اسی موضوع سے متعلق، نعت سے متعلق: یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، یا پھر وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بہت مشہور شعر ہے، آپ لوگوں نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا۔ یہ حوالے کے جو دونوں اشعار ہیں یہ میں یہاں پر آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر سکیں۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ دوسرا جو میں نے پڑھا تھا، شعر تو نہیں ہے، وہ ایک بند ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو میں نے علامت لگائی یہ کس چیز کی علامت ہے؟ شعر کی علامت۔ جب آپ اپنا شعر لکھنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ علامت لکھتے ہیں۔ اب چونکہ ہم بند لکھنے لگے ہیں، میں نے جب ہم کوئی بھی شاعری کرتے ہیں، یہ ویسے اس چیز سے متعلق تو نہیں ہے لیکن آپ کو چونکہ آگے ہم جا کے اپنی جب نظم پڑھیں گے، فی الحال اس نظم سے متعلق نہیں ہے، وہاں ہم اس چیز کے بارے میں چونکہ یہ پڑھیں گے، تو آپ یاد رکھیے گا جب ہم شعر کی کوئی ایک لائن لکھتے ہیں تو وہ نصف شعر یا مصرع کہلاتا ہے۔ وہ 2 ہو جائیں تو وہ ایک مکمل شعر بن جاتا ہے، اگر وہ 4 ہو جائیں تو ہم اس کو بند کہتے ہیں، اگر وہ 5 ہو جائیں تو ہم اس کو مخمس کہتے ہیں، اگر وہ 6 ہو جائیں تو ہم اس کو مسدس کہتے ہیں۔ جب ہم اپنی وہ نظم پڑھیں گے جہاں سے آپ کی اس کی حید کے بارے میں پوچھا جائے گا تو میں پورا آپ کو بورڈ پہ تفصیل سے لکھ کے اس کو سمجھاؤں گی، بتاؤں گی۔ یہاں پر چونکہ میں نے اس علامت کا ذکر کیا، جب ہم مصرع لکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک الگ علامت استعمال کرتے ہیں، ہم شعر لکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک الگ علامت استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے اس علامت کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنا شعر لکھا۔ جب ہم بند لکھتے ہیں یعنی 4 مصرعوں پر جو ہمارا مشتمل ہے اس کے ساتھ پھر ہم کوئی علامت نہیں لکھتے۔ اب یہاں پر میں چونکہ آپ کو حوالے کا وہ لکھ کے بتانے لگی ہوں بند جو آپ حوالے کے اشعار کے طور پر استعمال کریں گے۔ ہاں جی بیٹا، پہلے اوپر میں نے شعر لکھا، اب یہاں پہ میں آپ کو دوسرا بند، اب یہاں میں بند کی صورت میں لکھوں گی لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو ایک ایک شعر کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، وہ دانائے صبر ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں، یہ شعر تو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقاں
ہاں جی، آپ اگر چاہیں تو اس کو آپ اسی طرح سے ایک بند کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایک الگ شعر کی صورت میں اور اس کو ایک الگ شعر کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ اس کے ساتھ شعر کی یہ علامت لگائیں گے۔ اگر آپ اس کو 2 مصر اور ایک شعر کی صورت میں کر کے لکھیں گے، اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی لکھیں، اور اگر آپ چاہیں، میں نے آپ کو کہا کہ حوالے کے 2 اشعار لکھیں، اگر آپ 2 سے زیادہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، وہ بار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ تو یہ آپ دونوں جو حوالے کے اشعار ہیں یہ بیچ میں لکھیں۔ آج ہم نے اپنا پہلا شعر جو ہے وہ ہم نے پڑھا بیٹا، ہم نے اپنی نظم شروع کی تھی نعت۔ آج میں یہیں پر، چونکہ ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، تو آج پہلے شعر تک ہی میں اس کو ختم کروں گی۔ انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ہم اپنی نظم کو آگے لے کے چلیں گے۔ دوبارہ سے میں آپ کو ایک مرتبہ بتا دوں، ہمارے شاعر امیر منائی ہیں جن کا دور 1828 سے 1900 تک کا ہے۔ ہم نے ان کی نظم نعت پڑھنا شروع کی، جس کا ماخذ ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے یہ نظم لی گئی۔ وہاں پہ میں نے آپ کو وہ پروسیس لکھ کے بتایا، وہ پریزنٹیشن لکھ کے بتائی کہ کس طرح سے آپ اپنے شعر کی تشریح جو ہے اس کو شروع کریں گے، وہ کون سے سٹیپس ہوں گے جو آپ مارکر سے نمایاں کر کے لکھیں گے، اور پھر بعد میں اپنی تشریح کریں گے۔ اپنا شعر ہم نے لکھا، اس کے کچھ مشکل الفاظ جو ہیں ویسے تو بہت آسان ہیں، ان کی شاعری کی خوبی یا خاصہ ہی یہی ہے کہ آسان الفاظ میں شاعری کرتے ہیں۔ 2 حوالے کے اشعار میں نے آپ کو لکھ کے بتایا، تو بیٹا اس کو ضرور پڑھیے گا، دوبارہ اس کو یاد کیجیے گا، پڑھیے گا، سمجھیے گا، اور خود سے کوشش کیا کیجیے کہ آپ چیزوں کو، اشعار کو تشریح کر سکیں۔ تو بیٹا آج کے ہمارے لیکچر کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنی اس نظم کے باقی اشعار کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔